खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। नाज़रीन, आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से ये सीखेंगे कि यरूशलेम जो है वो उसकी क्या हकीकत है। तो ये खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि यरूशलेम जो है वो कौमों का मरकज़ है। आइए खुदावंद का कलाम जो है वो आप मेरे साथ निकालें तो हिजकिय्येल 5वें बाब की 5वीं आयत जो है वो यूँ फरमाता है, खुदा यूँ फरमाता है कि यरूशलेम यही है, मैंने उसे कौमों और ममलकतों के दरमियान जो उसके आसपास हैं रखा है। तो ये दूसरी बात एक और है खुदावंद के कलाम पाक में से, हिजकिय्येल उसका 38वां बाब जो है उसकी 12 आयत जो है उसमें भी खुदावंद के कलाम यूँ फरमाता है कि यरूशलेम जो है ज़मीन की नाफ पर जो है वो वाक़या है। वे हिजकिय्येल 38वां बाब और उसकी 12वीं आयत जो है उसमें ये दोनों आयतें जो हैं वो ये बयान करती हैं कि यरूशलेम जो है वो दुनिया की नाफ पर है, दुनिया का मरकज़ है और ये एक अहम तरीन शहर है। ये हमारे खुदावंद का शहर है। ज़बूर 48 और उसकी 8वीं आयत जो है वो आप अपने बाइबल को जो है वो अपने हाथ में रखें तो ऐसे हवाला जात जो हैं वो आप जो है वो नोट करते चले जाएं। खुदावंद इस शहर से मोहब्बत रखता है। खुदा जो अजली और अबदी खुदा है इस शहर से मोहब्बत करता है और खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि जब अबदी सल्तनत कायम होगी तो खुदा इसी शहर यरूशलेम में सुकूनत करेगा। ये खुदा का कलाम बयान करता है। इसके लिए हवाला जात जो हैं वो आप लिखना पसंद करें तो ये है कि ज़बूर 68 आयत 16, ज़बूर 132 13 और 14 आयत 13वीं 14वीं आयत जो है वो ये कोई तवज्जुब की बात भी नहीं है, इसलिए कि बाइबल मुक़द्दस में यरूशलेम को कौमों का मरकज़ कहा गया है। और ये बात जो है वो अगर आप ग्लोब का जो शुमाली जो है वो सिरा उस पर जो है वो आप धागा रख कर जो है वो घुमाएं तो यरूशलेम जो है वो दुनिया का मरकज़ जो है वो आपको पता चल जाएगा। ये दुनिया का मरकज़ है। यरूशलेम शहर जो है वो दुनिया का मरकज़ है। यरूशलेम जहाँ यीशु ने बनी नूह इंसान के गुनाहों के लिए अपना खून बहाया, खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नूह इंसान के लिए उसी शहर में यानी यरूशलेम में खून बहाया। जहाँ यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद होकर जो है वो आने वाला है और आकर जो है वो उसी शहर में तख्तनशीन होगा, यानी वहाँ खुदावंद बजाते खुद सुकूनत करेगा। यरूशलेम में बजाते खुद सुकूनत करेगा और हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। हालेलुया। इन सब वजूहात की बना पर यरूशलेम को नबुव्वत बाइबल और इल्हाम बाइबल में एक अहम मज़मून की हैसियत हासिल है। ये यरूशलेम को एक अहम मज़मून की हैसियत जो है वो हासिल है। यरूशलेम गैर अक़वाम के कब्ज़े में, पहली बात तो ये है कि कितनी देर तक यरूशलेम गैर कौमों के कब्ज़े में रहा। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में खुदावंद यीशु मसीह ने ये पेशनगोई की थी कि यरूशलेम मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लूका 21वें बाब की 5वीं 6 और 20
اور 24ویں آیت جو ہے اس میں خداوند نے فرمایا یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ لوکا 21ویں باب کی 6 آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یسوع کی پیشن گوئی 40 سال بعد پوری ہو گئی۔ پورے 40 سال بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، اور اس کے بعد 40 سال بعد خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ جب رومی بادشاہ تیتس نے شہر کو یعنی یروشلم کو برباد کر دیا، ہیکل جلا کر راکھ کر دی، یہودیوں کو اسیر کر کے جلا وطن کر دیا، یسوع نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یروشلم بہت مدت تک غیر اقوام کے قبضے میں رہے گا۔ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم ان سے پامال ہوتا رہے گا۔ لوکا کی انجیل مقدس 21واں باب کی 24ویں آیت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ پریز گاڈ۔ جب رومیوں کے ساتھ بیزنطینی عرب مجاہدین، سلاطین ترک، برطانوی اور اردنی بھی شامل تھے۔ آخرکار 1897 سال کے بعد یروشلم کا شہر 6 دن کی جنگ کے بعد 7 جون 1967 کو واپس یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب آخری زمانے کا یروشلم 4000 سال 400 سال قبل از مسیح زکریا نے 400 سال پہلے مسیح یسوع کے پیدا ہونے سے پہلے زکریا نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں، آخری دنوں میں یروشلم دوبارہ یہودیوں کے قبضے میں ہوگا۔ زکریا 6 باب کی 12ویں آیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہے، یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یروشلم دنیا کی سیاست کا مرکز ہوگا۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ ایسے کہتے ہیں جس طرح ہم نے 22 فروری کو جو ہے سیمینار کیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یروشلم جو ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سیاست بائبل مقدس کے تناظر میں یہ مضمون تھا۔ عالمی سیاست جو ہے وہ یروشلم کے چاروں طرف جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ آخری دنوں میں یروشلم پر دوبارہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پیشن گوئی کہاں لکھی ہے؟ زکریا 6 باب کی 12ویں آیت۔ اس نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یروشلم دنیا کی سیاست کا مرکز ہوگا۔ یہ بھی خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، دیکھو میں یروشلم کے ارد گرد سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بنا دوں گا۔ یروشلم کو لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بنا دوں گا۔ میں سب لوگوں کے لیے یروشلم کو بھاری پتھر بناؤں گا، بھاری پتھر، جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ یہ خداوند کا کلام جو ہے یوں فرماتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، زکریا کی کتاب جو ہے اس کا 12 باب کی 2 اور 3 آیت جو ہے اس میں آپ اپنے بائبل مقدس سے دیکھ لیں۔ اب اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ پیشن گوئی 1973 عیسوی کو پوری ہونا شروع ہوئی۔ 1973 میں یہ پیشن گوئی پوری ہونے شروع ہوئی، جب عربوں نے تیل کا بائیکاٹ کر دیا۔ مغربی ممالک تیل کی غرض سے عربوں کے پاس گئے تو عربوں نے قیمت 4 گنا زیادہ بڑھا دی اور مطالبہ کیا کہ مغرب ان کے ساتھ مل کر یروشلم پر قبضہ
کرنے اور محاصرہ کرنے اور اسرائیل کا تباہ کرنے کے لیے یکجا ہو تو پھر ہم تیل جو ہیں وہ دیں گے۔ یہ بائبل مقدس کی بات ہے، نہ کہ جو ہے وہ میری اپنی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہسٹوریکل بات بھی یہ ہے، یہ ہسٹری میں بات یہی ہے۔ اور پھر آگے خداوند کے کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، یروشلم اس وقت ہی سے دنیا سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، اس وقت ہی سے یعنی 1973 ہی سے دنیا کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ زکریا نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یروشلم کا محاصرہ کیا جائے گا اور وہ تباہ ہونے کو ہوگا اور تقریباً آدھا شہر مخالف مسیح کی طاقتوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو جائے گا۔ زکریا 14 باب کی دوسری آیت جو ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شہر مٹا دیا جائے، خداوند آگے بڑھے گا اور قوموں کے خلاف جنگ کرے گا۔ خداوند آگے بڑھے گا، اس سے پہلے کہ شہر مٹا دیا جائے خداوند بذات خود آگے بڑھے گا اور قوموں کے خلاف جنگ کرے گا، جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ زکریا 14 باب کی تیسری آیت بھی آپ جو ہے وہ پڑھ لیں، یہ پیشن گوئی ہے۔ وہ دشمن کی ساری طاقتوں کو تباہ کر دے گا۔ خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، زکریا 14 باب 12 سے لے کر 15ویں آیت تک آپ مطالعہ کر لیں۔ یروشلم 1000 سالہ دور کی حکومت میں، یروشلم 1000 سالہ دور کے اندر جو حکومت کس کی ہوگی؟ پرانے عہد نامے کے بہت سارے نبیوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ خداوند یسوع دوبارہ آ کر یروشلم میں اپنا تخت قائم کرے گا۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور یہاں یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا ضرور کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اور یہ دنیا کے آخرت کا زمانہ ہے۔ قیامت کے آنے کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے، مطلب یہ ہے مردوں کا جی اٹھنا پہلے۔ اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل ہوا۔ یہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 20ویں آیت ہے۔ اور پھر خداوند کے کلام پاک میں یہ لکھا ہے کہ پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ، خداوند یسوع مسیح کے آنے پر وہ بادلوں میں دکھائی دے گا، اس کے لوگ جی اٹھیں گے اور پھر آخری آخرت ہوگی۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے یہ کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ خداوند کے گھر کا پہاڑ کوہ سیون جو ہے وہ سب پہاڑوں سے اونچا ہوگا، جو ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں وہاں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ ونڈرفل گاڈ اینڈ ونڈرفل ہز پروفیسیز، یہ خدا کے جو نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت یروشلم مذہبی، معاشی، سیاسی دنیا کا مرکز ہوگا، تینوں چیزوں کا، مذہبی اور معاشی اور سیاسی دنیا کا مرکز ہوگا۔ شہر خوبصورت اور وسیع ہو جائے گا۔ تواریخ عالم کی عظیم الشان ہیکل مسیح کی نگرانی میں تعمیر کی جائے گی۔ ہاللیلویا، ونڈرفل جیسس، جہاں وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح حکومت کرے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہوگا۔ حزقیل 40ویں باب سے لے کر جو ہے 48ویں باب تک ان ساری باتوں کا ذکر موجود ہے۔ 40ویں
آیت سے شروع کر 40ویں باب سے شروع کر کے 48ویں باب تک جو ہے آپ پڑھیں تو سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ جب یہ پورا ہو جائے گا تو اطمینان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یروشلم قائم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے یروشلم قائم ہو جائے گا، اور یہ شہر سچائی کا شہر کہلائے گا۔ وہ پریز گاڈ۔ زکریا 8واں باب اور اس کی 3 آیت ہے، یروشلم دنیا کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوگا۔ ساری دنیا کے لیے یروشلم جو ہے وہ حیرت انگیز ثابت ہوگا۔ ہلیلویا۔ اور 2 واقعات اس حیرت کا سبب ہوں گے۔ 2 واقعات۔ نمبر 1 کون سا؟ پہلا سبب یہ ہے، پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند واپس آئے گا اور اس کے آنے پر بہت بڑا بھونچال آئے گا۔ یہ نمبر 1 ہے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند جب یسوع مسیح جب واپس آئے گا تو بہت بڑا بھونچال آئے گا اور میدان بلند ہو جائیں گے، جبکہ پہاڑ میدان ہو جائیں گے۔ مکاشفہ 16 باب اس کی 12 آیت سے 14ویں آیت تک، مکاشفہ 16 باب اور اس کی 12 سے 14 تک، بھونچال کی وجہ سے یروشلم چمکتے ہوئے جواہر کی مانند بلند ہو جائے گا۔ چمکتے ہوئے جواہر، چمکتے ہوئے ہیرے کی مانند بلند ہو جائے گا۔ یہ شہر دنیا کا بلند ترین مقام جو ہے وہ ہوگا۔ زکریا 14 باب کی 10 آیت ہے اور میکا 4 باب کی 1 آیت ہے۔ خداوند کے کلام پاک میں یہ ہے، زکریا نبی یوں فرماتا ہے، دنیا کی تمام اقوام ہر سال عید خیام منانے کے لیے سفارت کار بھیجے گی۔ تمام دنیا، یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ دنیا کی تمام اقوام ہر سال عید خیام منانے کے لیے سفارت کار بھیجیں گی، اور جو قوم اس سے انکار کرے گی قحط سالی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اس کا انکار کوئی قوم اگر کرے گی تو پھر وہ قحط سالی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ زکریا 14 باب اور 16 اور 17ویں آیت جو ہے، دونوں آیتیں آپ کے سامنے۔ یسایہ نبی بھی یوں فرماتا ہے کہ اس وقت شہر خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کے ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ یہ زکریا نبی کی یسایہ نبی کی پیشن گوئی بھی ہے۔ یسایہ 62 باب کی 3 آیت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ابدی یروشلم۔ پس انبیاء کی معرفت ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 1000 سالہ دور کا یروشلم تبدیل ہو جائے گا۔ یسوع مسیح آسمان پر اس وقت تیار کر رہا ہے اس شہر کو جو نیا یروشلم ہے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اس کو تیار کر رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب پہلی 4 آیتیں جو ہیں اس میں یوں فرمایا گیا ہے، یہ شہر خدا کے مقدسین کے لیے ابدی سکونت گاہ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد زمین کو آگ سے پگھلا ڈالا جائے گا، پھر نیا یروشلم نئی زمین پر جو ہے وہ اتارا جائے گا، اور نجات یافتہ لوگ اپنے نئے بدنوں کے ساتھ قادر مطلق کے ساتھ مثالی اور ازلی شہر میں رہیں گے۔ نجات یافتہ جو لوگ ہیں اپنے جلالی بدنوں کے ساتھ قادر مطلق کے ساتھ نئے شہر میں رہیں گے۔ بائبل بتاتی ہے، یہ خدا کا کلام بتاتا ہے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نئی زمین پر اپنے فرزندوں کے ساتھ رہنے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 21واں باب اور اس کی 1 آیت، اور پھر 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت بھی ہے، کیونکہ آسمان وہاں ہے جہاں خدا ہے، یہ بات ہے۔
جہاں خدا ہے آسمان بھی وہاں ہے، جہاں آسمان ہے وہاں خدا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ آسمان زمین پر آ جائے گا، کیونکہ نجات یافتہ خدا کی موجودگی میں مبارک ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے یروشلم کا نام یہوہ شامع یہ ہے، بدل جائے گا۔ یروشلم کا نام بدل جائے گا، کیا اس کا نام کیا ہوگا؟ یہوہ شامع تبدیل ہو جائے گا، جس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند وہاں ہے، یہ اس کا مطلب ہے یہوہ شامع۔ یہ یہوہ کہ جو 7 نام ہے ان میں سے ایک نام ہے، جیسے یہوہ جیری، یہوہ اسٹک جو ہے وہ مطلب نام، جیسے یہوہ جیری، یہوہ نسی، یہوہ شالوم، یہ پھر یہ ایسا سارے کا جو ہے وہ یہ ہے یہوہ شامع وغیرہ۔ تو اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام پاک میں کیا 48ویں باب کی 35ویں آیت ہے، جو یہ بابت ہے، اس کا مطلب خداوند وہاں ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بلا توقف، میرے لیے بلا توقف کہنے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہنے کے لیے مجھے کیا بلا توقف کہنے کے لیے کافی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مارا نہ تھا یسوع، اے خداوند یسوع آ، یہ ہے۔ آپ کا یروشلم کہاں ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا یروشلم کہاں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے مارا نہ تھا؟ یہ ارامی محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے، اے خداوند آ۔ آپ بھی نئے یروشلم میں شہریت حاصل کرنے کے امیدوار ہیں۔ خداوند وہاں ہوگا، کیا آپ بھی وہاں ہوں گے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ بھی وہاں ہوں گے، ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے لیے نئے یروشلم میں گھر تیار ہے، پریز دی لارڈ۔ میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ کیونکہ میرا یسوع پر ایمان ہے، میرا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے جو نجات دہندہ اور میرا خداوند ہے، اور میرے ایمان کے سبب سے میں تمام آسمانی وعدوں کا وارث مجھے ٹھہرایا گیا ہے۔ میں تمام ان آسمانی وعدوں کا وارث ٹھہرایا گیا ہوں۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 7ویں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے لیے کوئی جگہ محفوظ ہے؟ یہ بات ضروری ہے کہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کہاں ہوں گے۔ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ آپ بھی نئے یروشلم میں جو ہے وہ ابدی یروشلم میں اپنے لیے جگہ جو ہے مخصوص کروائیں، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں اور آپ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ شخصی طور پر مانیں، اور پھر اس پر وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں۔ وفاداری، فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ مارا نہ تھا، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔